I don't know if we're live or not. Yes, I think we're live. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी हफ्तों बाद हम वापस सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, उस तरह अब लोग वापस पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं। और इस दफ़ा क्योंकि मैं क्लासेस नहीं पढ़ा रहा, तो ये अब मैं ज़्यादा रेगुलर किया करूँगा, ताकि ये एक अच्छा तरीका है लोगों से इंगेज करने का और वो चीज़ करने का जिसका मुझे बहुत शौक है, यानी पढ़ाना, जिसके लिए मैं पाकिस्तान वापस आया था। तो ये कम से कम मेरे पास मीडियम मौजूद है। तो आप सब लोग को फिर से वेलकम। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉपुलिज्म पे है। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें ज़रा बात कर दूं जो आजकल हो रही हैं, मैं ख्याल उन पे बात करना ज़रूरी है। एक तो सॉलिडारिटी है बाबर जान के लिए और उनके साथियों के लिए। इस वक्त आपको मालूम होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा में सैकड़ों जो नौजवान हैं और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की फैमिलीज हैं, वो एक कैंप लगा के बैठे हुए हैं। उनका डिमांड है कि जो ये बिल्कुल एक जाबराना तरीके से, जालमाना तरीके से बाबर जान और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गिलगित बल्तिस्तान में, उनको रिहा किया जाए। और उनके लिए जितनी यकजहती की जाए कम है। ये बहुत बहादुर लोग हैं जो बहुत मुश्किल हालात में लड़ रहे हैं। मैं खुद पिछले साल बाबा जान से जेल में मिला था, गिजर जेल में। और वो इतना अजीम आदमी है कि उन्होंने अपना बहुत कम बताया और मेरा ही पूछते रहे। और जब भी उनसे पूछने की कोशिश करते थे तो कहते थे अमन है, हर चीज़ ठीक है, शुक्र है। तो एक बहुत बहादुर इंसान है और एक जुल्म के आगे खड़ा हुआ है। कल हमने लाहौर में उनके लिए मुजाहरा किया है, तो बहुत जल्द ये मुजाहरे जो हैं फिर से होंगे अगर उनको रिलीज नहीं किया जाता। सो सॉलिडारिटी टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। दूसरा इशू इस वक्त चल रहा है बलूचिस्तान के और फाटा के स्टूडेंट्स का। अभी बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के सामने कैंप लगाकर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं BZU के, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के, वो चल पड़े हैं मुल्तान से। क्योंकि स्कॉलरशिप्स इस गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट जो कहती थी कि हम यूथ को बहुत ज़्यादा सेंटर करेंगे, यूथ को बहुत ज़्यादा मौके देंगे, उन्होंने फाटा या फाटा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या वहाँ की यूथ यूथ नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ड्रास्टिकली कम कर दी हैं, जिसके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं बलोच स्टूडेंट्स। और वो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक लाहौर पहुंचेंगे। आप सबसे गुजारिश है उनको लाहौर में ज़बरदस्त वेलकम दिया जाए और आगे वो इस्लामाबाद भी जाएंगे। और तीसरी और आखिरी बात, कल सैफमा में लाहौर में 4 बजे एक मुख्तलिफ समाजी तहरीकों की एक प्लानिंग मीटिंग है 4 बजे। और उसका मकसद ये है कि हम मिल के, चाहे वो वुमेंस राइट्स मूवमेंट्स हैं, स्टूडेंट राइट्स हैं, वर्कर्स की हैं, बाबा जान के साथी हैं, हम मिल के एक लाहेमल बनाएं कि आगे इन हालात में एक अवामी जो तहरीक है या एक अवामी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह से सामने आ सकता है। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। जो और चीज़ें हो रही हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं, बाकी भी जो चीज़ें हो रही हैं उन पे आप नज़र रखें जो मैं मिस कर गया हूँ। सो अब आते हैं हम टॉपिक पे। और ये आज बहुत ही मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो वर्ड आपने सुना होगा, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म ये पॉलिटिकल थ्योरी में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से कंसिडर होता है। और कहा जाता है कि इस वक्त हम पॉपुलिस्ट मोमेंट में रह रहे हैं। अमेरिका में जो ट्रंप का आना है, मोदी का जो हिंदुस्तान में आना है, मैं कहूँगा बहुत हद तक इमरान खान का पाकिस्तान में आना, ऑल्दो इधर थोड़ी सी पीछे इंजीनियरिंग भी होती है, या आप एर्दोगान कह लें, या इवन लेफ्ट के अंदर जो ग्रीस में सिरीजा है, पोदेमोस है, स्पेन में पोदेमोस, वो एक पॉपुलिज्म है। अब ये इतना लफ्ज जो है लेफ्ट के लिए भी हो रहा है, राइट के लिए भी हो रहा है, समाजी तहरीकों के लिए भी हो रहा है, इस्लामी तहरीकों के लिए भी हो रहा है, हिंदू फंडामेंटलिज्म के लिए भी हो रहा है। तो इस लफ्ज के मानी क्या है, व्हाट इज पॉपुलिज्म? और इसको जानने के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं शंटल मूफ, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बेल्जियन थेरिस्ट हैं। और वो और उनके जो हस्बैंड थे अर्नेस्टो लक्लाओ, जो अर्जेंटीनियन थे, उन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं, बेशुमार लिखा है इस टॉपिक के ऊपर। और वो बहुत बड़े थेरिस्ट माने जाते हैं। अब उनके पास भी कोई एक डेफिनेशन नहीं है इसकी। ये एक बहुत मुश्किल एक लफ्ज़ है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अहम है। और उन्होंने जो कोशिश की है, मैं ख्याल वो पॉलिटिक्स को समझने में हमारे लिए बहुत आसानी
ہو جاتی ہے، خاص طور پہ آج کل جو ہو رہا ہے. So let's begin with populism as a challenge to the status quo. آپ لوگ میں سے کچھ ساتھیوں نے ہماری شاید وہ والی ٹاک سنی ہو، وینڈی براؤن والی، جس میں ہم نے نیو لبرلزم کی بات کی تھی. اب نیو لبرلزم جو ہے وہ ایک کانسیپٹ، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں، تو مختصراً یہ ہے کہ 70s کے اندر ایک پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کلیپس کرتا ہے کیپٹلزم کا. 73 میں ایک بہت بڑا کرائسس آتا ہے، نیو یارک پورا بینکرپٹ ہو جاتا ہے. 75 میں فائنینشیل کرائسس ایک بڑا آتا ہے، اور اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں ہم بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ ٹریڈ یونینز ہیں، بہت زیادہ رائٹس ہیں، تو ہمیں ادھر سے جان چھڑانی ہے، ادھر تو لیبر ہماری جان کھا رہی ہے، ہمیں اپنی فیکٹریوں کو ان ملکوں میں لے کر جانا چاہیے جہاں پہ کوئی رائٹس نہیں. اور وہ پہلا جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں چلے میں، جہاں پہ ایک سوشلسٹ ایندے، ایل سلواڈور ایندے، ان کی حکومت کا تختہ الٹواتی ہے واشنگٹن، یعنی جو امریکن ایمبیسی ہے واشنگٹن سے کنٹرول ہوتا ہے وہاں پہ سارا پالیٹکس، اور ایک جنرل پنوشے کے نام سے ایک بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے، پاور میں آ جاتا ہے. اچھا، وہ جنرل، اس جنرل کے ذریعے وہ اپنی ساری جو انڈسٹری ہے وہ چلے میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ بھی، انگلینڈ بھی، یہ رونلڈ ریگن کے بڑے قریب ہو جاتا ہے، یہ مارگریٹ تھیچر کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لیبر کو ڈکٹیٹرشپ کے اندر کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. سو ماڈل دنیا کا یہ بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ فیکٹریاں یورپ سے نکل کے انڈونیشیا، چائنا، بنگلہ دیش ایسی جگہوں پہ جانے لگ جاتی ہیں جہاں پر لیبر کے رائٹس کم ہیں. اور یورپ اور امریکہ کے اندر جو چیز زیادہ اہم ہو جاتی ہے وہ ہے فائنانس. یعنی امریکہ کے اندر وال اسٹریٹ، لنڈن میں کہتے ہیں دا سٹی، یعنی جو فائنینشیل کیپٹل ہے جو کہ ان ساری انڈسٹریز کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ بہت پاورفل ہو جاتا ہے. Now what happens by 1990s، آپ لوگوں کو معلوم ہے 1989 میں بڑی چیز کیا ہوتی ہے. 1989 یہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا. طیبہ کہہ رہی ہیں کمبوڈیا، بالکل. 1989 میں کیا ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے یورپ کے اندر؟ اٹ از دا فال آف دا برلن وال. اور دس از اے مومنٹ ان وچ it is assumed that communism is finished, socialism is finished. اب دنیا کے اندر صرف سرمایہ داری ہے، کیپٹل ہے. اور 91 میں پھر سوویت یونین بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بحث پھر اس پہ شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طرح ہم سرمایہ داری کے ساتھ ساری زندگی کو، ہر چیز کو، ہماری جو روایات بھی ہیں، ہماری جو ہمارا جو بزنس ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس سب کو کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ ہم آہنگ کر دیں. یہاں تک کہ پانی کو بھی کموڈیفائی کر دیا گیا، پرائیویٹائز کر دیا گیا. آج کل ہم نیسلے کی بوتلوں میں پیتے ہیں پانی. آپ دیکھیں گے جتنا ہوا کا یہاں برے حالات ہیں اسموگ کی وجہ سے، کل کو ہوا بھی ہمیں ملے گی کنٹینروں میں پرائیویٹ. تو یہ ایک ایسی چیز ہوئی کہ جی ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ مارکیٹائز ہو گیا، کموڈیفائی ہو گیا، سرمایہ کے لیے شروع ہو گیا. اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہوا. یہ اتنا بڑا چینج تھا کہ اس نے پالیٹکس کو بھی اپنے زیر اثر لے آیا. Politics became another way of managing the economy. So یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ایک سیاست کے ذریعے آپ نئی بات کر سکتے ہو اکنامکلی، یعنی انٹائٹلمنٹ رائٹس کی بات کر سکتے ہو، کس کو کتنی اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کس کو کتنے اچھا بزنس کی اپرچونٹی مل رہی ہے، ہیلتھ مل رہا ہے، نوکریاں مل رہی ہیں. آج کیا ہے کہ ساری دنیا اس پہ فکس ہوتی ہے کہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی.
اس گورنمنٹ کے دوران اتنی گروتھ ریٹ تھی، اس کے دوران اتنی تھی، اس ملک کی اتنی ہے، اس ملک کی اتنی ہے، کیونکہ بلیف یہ ہے کہ جیسے گروتھ ریٹ زیادہ ہوگی ان دا لانگ رن لوگوں کو ضرور نوکریاں بھی مل جائیں گی. اسے ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں کہ اوپر جب زیادہ پیسے آئے گا پھر انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی تو کافی زیادہ جو ہے نیچے بھی نوکریاں ملیں گی. یہ کوئی ٹرول آئے ہیں حیدر بٹ جیسے ہیں حیدر آف، ٹھیک ہے. سو یہ ساری جو ہیں اینڈ لو یو ٹو آف کورس، یہ جو ایونچولی ٹرکل ڈاؤن ہوگا اس میں بہت سارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. Now what happens is over time اصل میں پیسہ جو ہے ہمیں پتا چلا پچھلے کچھ عرصے میں کہ پیسہ ٹاپ لوگوں تک پہنچنے کے بجائے کبھی کیمن آئلینڈ میں چلا گیا، کبھی لوگوں نے اس کو پیناما میں چھپا دیا، یعنی لوگوں تک نیچے پیسہ نہیں پہنچا. And finally we get to the point where politics only reflected the opinion of experts, economic experts. اور یہاں بات اس حد تک چلی گئی ایونچولی بائی 1990s اینڈ 2000s کہ گورنمنٹس کے اندر ایکچولی ٹیکنوکریٹس آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پرائم منسٹرز ملکوں کے ٹیکنوکریٹس بننا شروع ہو گئے. اگر آپ پاکستان کی ہی مثال لے لیں تو پاکستان کے اندر یہاں پہ ایک آئے معین قریشی صاحب پرائم منسٹر جو سیدھے ورلڈ بینک سے آئے 93 میں غالباً، اور پھر شوکت عزیز سٹی بینک سے آئے. اچھا جی، اب سٹی بینک کے لوگ، اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے بندے جو ہیں وہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ آپ کے فائنانس منسٹر ہیں، آئی ایم ایف سے آپ کے گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے. سو مختلف، یعنی یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یہ چیزوں کو چلانا انہوں نے شروع کر دیا، وچ مینس ایک ٹرم ہے کہ وی انٹرڈ اے پیریڈ آف پوسٹ ڈیموکریسی. وائی پوسٹ ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ڈیموکریسی کے اندر تھا کہ مختلف لوگوں کے منشور ہوا کرتے تھے، مختلف لوگوں کے آئیڈیولوجیکل ایک بیٹلز ہوا کرتے تھے اکانومی کے حوالے سے، وہ ختم ہو گئے. سب نے مان لیا کہ جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کی اور WTO کی جو پالیسیز ہوں گی اس کے مطابق دنیا چلے گی. اور یا یورپ کے اندر جو یورپین یونین یا یورپین سینٹرل بینک کہے گی اس کے مطابق دنیا چلے گی. Which means that democracy, as we understood it, as difference of opinion, as different proposals, as different ideological positions, مختلف زاویے چیزوں کو دیکھنے کے، مختلف منشور چیزوں کو دیکھنے کے لیے، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. ایک گلوبل ٹیکنوکریسی آ گئی، ٹیکنوکریٹس، یعنی پردے کے سامنے چاہے جو بھی پولیٹیشین ہو، جو تقریر کر رہا ہو، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن جو گلوبل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اس کی پالیسی ایک ہی ہے، وہ ہے کہ مارکیٹائزیشن کرنی ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، فری مارکیٹس لے کر آنی ہے، کموڈیفیکیشن کرنی ہے، اور ہم نے بڑی بڑی کارپوریشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں گلوبل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب ایون امریکہ کے اندر 80s کے بعد جو فرق تھا ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکنز میں، یہ اکثر لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یار ختم ہوتا جا رہا ہے فرق. اور بہرحال یہی مطلب لیٹ کیپٹلزم کے اندر اور بھی پھر چیزیں ہیں، لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فرق ہے کہ سینٹر رائٹ اور سینٹر لیفٹ کی پارٹیز میں وہ کم ہونے لگ گیا، وہ ایک ہی طرح کا سسٹم آنے لگ گیا. Asad, I completely disagree with you. So میں I think end میں question answers بات کروں گا. I think growth is a very overrated concept, اور I recommend کہ آپ جیسن ہیکل کو پڑھیں جو بہت اچھے اس کے اوپر آج کل لکھ رہے ہیں. And میں end میں اس کو explain کروں گا آپ کو. Anyway, so ٹیکنوکریسی جو ہے اس کی موجودگی میں جو پولیٹیشینس تھے ایون وہ لوگ کیا کرنے لگ گئے، وہ ہائر کرنے لگ گئے بڑی بڑی فرمز جو ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹس کر رہی ہیں، ان کے لیے لابی کر رہی ہیں، ان کا ایک امیج برانڈنگ ہو رہی ہے. پالیٹکس بیکیم اے برانڈ. اور اس کے بارے میں اکثر تھیورسٹ کہتے ہیں کہ ٹوڈے دا چوائس از among politicians is
similar to one between Coke and Pepsi. کوکا کولا اور پیپسی کے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اسی کے درمیان آپ نے چیزوں کو پھنسایا ہے. Now we come to what is populism. یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک الیکشنز ہو رہے ہیں، ڈیموکریسی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یار دیکھیں ہم نے آلریڈی سارے ٹیکنوکریٹس ہیں، انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ گروتھ کو اس طرح چلانا ہے، اس طرح کرنا ہے، چیزوں کو اس طرح سے مینج کرنا ہے. یہ حقیقت ہے پالیسی کی، اور دنیا کی یہی ایک اٹل حقیقت ہے. یعنی سرمایہ داری کی جو سوچ ہے وہ اٹل حقیقت ہے. یعنی اس سے نہ پہلے کچھ تھا، اس سے نہ بعد کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ لوگوں نے بس آپ اچھی شکل والے کو ووٹ دے دیں، یا تھوڑا سا جو کم اچھا بولتا ہے اس کو دے دیں، یا آئیڈینٹی کی بنیاد پہ دے دیں، لیکن بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا. اب کیونکہ اس سارے عرصے میں 8 خاندانوں کے پاس، آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 8 خاندانوں کے پاس 50% وسائل پہ قبضہ ہو چکا ہے، اور ابھی کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ $2 سے کم پہ رہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں میں غصہ ہے. سو پاپولزم چینٹل موو کہتی ہے، اس کی جو بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے وہ فرسٹ از اے ریجیکشن آف ایکسپرٹ نالج. It's a rejection by ordinary people of this idea کہ کوئی ایسی نالج کسی ایک گروپ کے پاس ہے جو ہم سے انٹلیکچولی بھی بہت اوپر ہیں، اور ہم سے زیادہ ہمارے لیے ہی سنسیئر بھی زیادہ ہے. میں اپنی طاقت کسی IMF کے کسی بڑے اکانومسٹ کو دے دوں، کیونکہ مجھے ہے کہ نہ صرف اسے معلوم علم زیادہ ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں مجھ سے زیادہ علم ہو، لیکن اسے میرے ملک کی اور میری اور میرے خاندان کی فکر بھی مجھ سے زیادہ ہے. A refusal to do that is the first thing that populism does, because it says کہ یار یہ جو کامن سینس ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جو ایک پاکستانی آنٹی نے بھی کہا تھا سب مل کے ہمیں کچھ بنا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہے ہیں. So you create a gap between the common sense that is being imposed and your own subjective situation. جو آپ کے اپنے تجربات ہیں زندگی کے، اور جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کامن سینس ہے، اس کے درمیان آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے، اور آپ اس گیپ کو بالکل اسیوم کر رہے ہو، اسرٹ کر رہے ہو کہ بالکل فرق ہے. جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور جو ہماری اصل میں حالت ہے اس میں فرق ہے. نہیں ہے اتنی اچھی زندگی. آپ شبلی فراز کی تقریریں سنیں تو لگتا ہے ٹھیک، چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کہو کہ نہیں یہ فرق ہے. So you create that gap. That's number one. Number two about populism. اور یہاں پہ ہم ہم نے کارل شمٹ کو بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. Number two thing about populism is that it creates a we and a they. ایک ہم اور ایک تم میں ایک فرق کرتی ہے پاپولزم، کہ ہم سب برابر نہیں ہیں، ہم سب ایک نہیں ہیں. ایکچولی ہمیں فرق ہے. مثال کے طور پہ آکوپائی وال اسٹریٹ نے ایک نعرہ دیا 1% versus 99%. We are the 99%. ایک انہوں نے symbolic metaphorical gap بنایا between the ruling class that's controlling Wall Street، جو وال اسٹریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو فائنانس کو کنٹرول کر رہے ہیں، and ordinary people جو کہ اپنا کرایہ نہیں دے پا رہے، جن کو نوکریاں اچھی نہیں مل رہی، جن کو پڑھائی اچھی نہیں مل رہی، جن کو صحت اچھی نہیں مل رہی. That gap is what begins politics. کہتی ہے یہ پوسٹ پالیٹکس اور پوسٹ ڈیموکریسی کے بعد ایک طرح سے واپس ہم لڑائی کی طرف آ رہے ہیں کہ نہیں، ہم میں اور تمہارے میں، تم نے ہمیں پاگل بنایا ہوا تھا، ہم ایک نہیں ہے، تمہارا مفاد جو ہے میرا مفاد نہیں ہے. You are 1%, we are 99%. So یہ دوسری بہت اہم چیز ہے. اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پاپولزم ہے وہ صرف بیک ڈور ڈیلز کے ذریعے نہیں چلتی، بلکہ وہ میس موومنٹس کے ذریعے چلتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ معاشرے میں غصہ جو ہے وہ کیوں ہے، معاشرے میں غصہ کیوں ہے، معاشرے کے اندر جو ایک تڑپ ہے، ایک لوگوں کے اندر جو ایک ہلچل ہے، ایک بے چینی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. اور
So in that sense, it mobilizes the public. नौशाद मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा मार्क्सिज्म और पॉपुलिज्म वाले पे. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट ट्राइज टू मोबिलाइज द पब्लिक. तो इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी मूवमेंट चलती है बैकडोर डील के जरिए इनके साथ मामला जो है वो तय तय कर लेंगे. लेकिन जो मैस मूवमेंट है उसके वो हमेशा परेशान कर देती है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि उसके लिए उसके पास कोई कोई एक लीडर या कोई रवायती पार्टी नहीं होती, बल्कि लोगों का एक अनएडल्टर्ड अनफिल्टर्ड एंगर कम्स आउट. लोगों का गुस्सा सामने आता है और उसको वो हुकूमतों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो आपको एक तरह से अरब स्प्रिंग में भी नजर आया था, या अभी अभी आप लोग को शायद सुनाओ, इंडोनेशिया में पिछले 5-6 दिन से एक बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं. उन्होंने एक लेबर लॉ और एनवायरमेंटल लॉ को चेंज किया है कि लेबर की तनख्वाहें कम कर दी हैं और ये जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं वो कम कर दी हैं. तो पूरा इस वक्त जो है इंडोनेशिया सड़कों पे आया हुआ है और हुकूमतों को समझ नहीं आ रही, उसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो निकल आए हैं, स्टूडेंट भी हैं, वर्कर भी हैं. और चौथी और आखिरी चीज जो पॉपुलिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दोनों मुंह फॉर लकलाओ बात करते हैं, वो है आपका उसे इसके लिए ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, चेन ऑफ इक्विवेलेंसेस. चेन ऑफ इक्विवेलेंसेस कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर सोसाइटी के अंदर गुस्सा है तो ऐसा नहीं होगा कि सोसाइटी के अंदर गुस्सा जो है वो एक साथ निकलेगा सबका. स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे अलग लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के अंदर भी बलोच पश्तून स्टूडेंट्स अलग लड़ रहे हैं, गिलगित के अलग, पंजाब के अलग, फिर टीचर्स अलग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स अलग लड़ रहे हैं, नर्सेज अलग लड़ रही हैं, वुमेन्स मूवमेंट अलग चल रही है. यानी मुख्तलिफ तर्ज पे आपको लगेगा, आपको नजर आएगा कि सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके साथ आइडेंटिफाई करके तहरीकों में जा रही है. पॉपुलिज्म की कोशिश क्या होती है कि उस सब को, सारा जो गुस्सा है या सारी जो मज़ाहमती आपको आंसर नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ उनके पहलू नजर आ रहे हैं, उनको किसी एक बयानिए के अंदर जोड़ देना. इसके लिए ग्लव्स है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अभी पीएचडी किया यॉर्क में, वो काफी इस्तेमाल करते हैं. स्यूचर लगाना यानी उसको बुन देना. एजुकेशन और हेल्थ का शायद अब आप डॉक्टर्स की स्ट्रगल में जो लोग बैठे हुए उनसे बात कर लें और स्टूडेंट से बात कर लें, उन्हें एक दूसरे की स्ट्रगल बहुत दफा समझ नहीं आती, या समझ आती भी है तो लोग कहते हैं यार ये मेरी क्यों स्ट्रगल है. या पश्तून स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं, बलोच स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे बैठे हैं, तो पंजाबी स्टूडेंट कहेगा मेरा क्या इसमें लेना देना. बट इफ वी वर टू थिंक पॉलिटिकली, तो हम हमारी कोशिश ये होगी कि हम कहें कि यार ये सब मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ एक तरह से गम का, गुस्से का इजहार है एक ही सिस्टम के खिलाफ. यानी these are different ways or different expressions of anger against the same system. So in that sense एक chain of equivalence बनेगी सबकी आपस में, इक्वेट होगा, इक्वल होगा. so, और कहता है कि असल पॉलिटिक्स, बड़ी पॉलिटिक्स तब शुरू होती है जब डॉक्टर्स कहें कि यार स्टूडेंट्स का इशू बिल्कुल हमारा इशू है, स्टूडेंट्स कहें कि टीचर्स का इशू बिल्कुल हमारा है, टीचर्स कहें वर्कर्स का इशू बिल्कुल हमारा है, वर्कर्स कहें औरतों का इशू बिल्कुल हमारा है, औरतें कहें कि एनवायरमेंट का इशू बिल्कुल हमारा है. और ये सब जो है एक नई फोर्स में सामने आए अगेंस्ट दिस एस्टैब्लिशमेंट दैट डज नॉट वांट democracy. This is the basic, the key to populism. अब हम आते हैं कुछ जो सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं और उसी के आगे बिल्ड करते हैं कि फर्क क्या है राइट विंग पॉपुलिज्म और लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म, और फिर तीसरी स्टेज होगी जब हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म और पॉपुलिज्म के दरमियान डिफरेंस. राइट विंग पॉपुलिज्म क्या करता है? राइट विंग पॉपुलिज्म की कोशिश होती है कि किसी तरह जो भी सारे मसाइल हैं
مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، کرائے بڑھ رہے ہیں، ہوم لیسنس بڑھ رہی ہے، ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہے، پولیس بروٹیلٹی بڑھ رہی ہے، جنگیں یہ ہار رہے ہیں افغانستان میں یا باہر، عراق میں ہار گئے، افغانستان میں ہار گئے. اٹس اے ڈکلائننگ ایمپائر اینڈ پیپل آر ویری ان ایزی. لوگ بہت بہت بے چینی ہے اس وقت امریکہ کے اندر بہت عرصے سے، اور لوگوں کو بہت عرصے سے شک ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پولیٹیشینز ہیں، یہ کبھی بش آ جاتے ہیں، کبھی کلنٹنز آ جاتے ہیں، یہ ایک ریپیٹ کیا ہوا ہے، پھر ہم نے بڑا ہوپ اینڈ چینج کر کے اوباما کو کیا، پھر بھی چیز وہی کی وہی رہی. اب رائٹ ونگ اس میں کیا کرے گی؟ وہ غصہ لوگوں کا پہچان کے وہ کہے گی یار آپ کا غصہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ امیگرینٹس ہیں. It will give a name to the enemy and it will identify a weak, vulnerable group as the enemy. امیگرینٹ آپ کے دشمن ہیں، ٹرانسجینڈر آپ کے دشمن ہیں، سیاہ فام آپ کے دشمن ہیں، ریفیوجیز آپ کے دشمن ہیں. یہ چیز آپ یورپ میں دیکھیں، یورپ میں ریفیوجیز کے حوالے سے وہ لوگ سیریا سے، افغانستان سے، لیبیا سے، ان جنگوں سے لوگ بھاگ کے آ رہے تھے جو ویسٹ نے امپوز کی ان علاقوں پہ، اور وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. وہ کوئی بم پھاڑنے تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو جو بم ان کے اوپر یورپ نے گرائے تھے ان سے بچ کے آ رہے تھے. اور پورے یورپ کے اندر رائٹ ونگ نے پوری ایک کیمپین شروع کی کہ یار دیکھیے ہمارے حالات پہلے بہت خراب ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ آ کے ہماری نوکریاں لے جائیں گے، ہمارا کلچر تباہ کر دیں گے. اور بہت ساری حکومتوں نے اس کو بہتر سمجھا کہ ان کو بچوں سمیت سمندروں پہ ڈوبنے دیں اس کے بجائے کہ انہیں اندر آنے دیں. دس از رائٹ ونگ پاپولزم وچ مینس اٹ سیز، اٹ اسیومس کہ ایک ہماری ایک تاریخی قوم ہے، وہ بالکل پرفیکٹ تھی، اور یہ باہر سے آ کے ہمیں خراب کر رہے ہیں. کوئی امپیورٹی ہے، انٹرنل امپیورٹی، وہ امیگرینٹ ہیں یہاں پہ. جس طرح ابھی پچھلے دنوں بہت ہی بدبودار قسم کا ایک آپ سیکٹیرین باتیں شروع ہو گئیں، شیعہ سنی باتیں شروع ہو گئی، کبھی یا کسی اور مذہب پہ، یا کبھی خواتین پہ آپ غصہ نکال لو، یا آپ کبھی افغانوں کے اوپر چڑھ دوڑو. بیسکلی وین ایور یو فیل کہ جو آلریڈی ویک ہے وہ کسی طرح آپ کی جو آئیڈیا ہے آف لائک ہیلدی گرینڈ نیشن، اس کو وہ خراب کر رہا ہے اس کو اندر سے. اور اس لیے ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ اکثر اوقات کلچرل ڈکلائن کے حوالے سے ہوتی ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا جس طرح کبھی یہ جو موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے، اس کے بعد جو ہر چیز کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے، بالی ووڈ کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور کئی سارے ایشوز آ گئے. لیکن ریپس کی وجہ سے ہوا ہے یہ نہیں ہوگا، سی سی پی او لاہور جیسی پولیس والوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ نہیں ہوگا، ہمارا جو یہاں پہ عورتوں کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ بات نہیں ہوگی. یعنی جو لوگوں کا جو خوف ہے وہ جینون ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح سے اس طرح کے زاویے میں ڈالو کہ لوگ ایونچولی بلیم کر دیں وکٹم کو ہی، یعنی جو ونڈربل ہے جو کمزور ہے اسی کے اوپر بوجھ ڈال دیں. تو امیگرینٹس امریکہ میں یا ریفیوجیز بیچارے ان پہ پہلی بوجھ جائے، یا سیاہ فام لوگوں پہ انہی پہ آگ ڈال دو. اور پاکستان کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ چاہے فرقہ وارانہ طریقے سے بات ہو رہی ہے، ابھی جو سیف علی غلطی نے بات کی، یہ فرقہ وارانہ بات، یا عورتوں کے خلاف جو ایک دم سے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی کلچر ہمارا خراب ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پہ بین کریں، یہ کریں، یہ ساری کی ساری ایک رائٹ پاپولسٹ ہے باتیں ہیں جس کے اندر آپ کو کہ یار ہم نے کچھ پرزرو کرنا ہے، ہم نے پرزرو کرنا ہے، ہمیں اپنا کلچر بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے اوپر بات کر ہی نہیں رہے جو سسٹم ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی اور اس کے ہر پہلو کو آلریڈی اپنے پورے گرپ میں لے چکا ہے، جس کا سرمایہ داری کہتے ہیں.
اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ اس کے خود بینیفیشری ہو، آپ کو خود اس میں سے فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہو، آپ ان کو جنوں بھوتوں سے لڑوا رہے ہو. اسے کہتے ہیں دے میک دیم فائٹ اگینسٹ فینٹمس. یا مسئلہ تو را والے ہیں، مسئلہ تو وہ فرقے والا ہے، مسئلہ تو اس مذہب والا ہے، مسئلہ تو عورت ہے. امریکہ کے اندر جس طرح میں نے کہا امیگرینٹس، ادھر یورپ کے اندر ریفیوجیز یا اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے، مسلمان مسئلہ ہے. یا اس سے پہلے یہودیوں کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتے تھے. تو جہاں پہ کوئی یا آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا الزام لگا دیتے ہیں مسلمانوں پہ. تو یہ ایک اوور آل ایک آئیڈیا ہے کہ آپ اس سسٹم کی بات نہ کرو جو واقعی جس نے گرپ کیا ہوا ہے معاشرے کو، کیونکہ آپ اس کے بینیفیشری ہو، اور آپ ادھر لوگوں کو لے کر جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے ایشو پہ بات نہ کر سکیں اور ایک رائٹ ونگ پاپولزم بنائیں جس کا ایونچوئل جو نتائج ہوں وہ بہت خوفناک ہوں گے. اسی لیے یہ پاپولزم کا لفظ جو ہے یہ بہت بدنام بھی ہے. اس کے مقابلے میں لیفٹ ونگ پاپولزم، شانٹل موف کیا کہتی ہیں کہ کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ شانٹل موف کہتی ہیں کہ اس کے اندر جو لیفٹ ونگ پاپولزم ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی قدرتی آئیڈینٹی جیسے قوم ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نظام ہے وہ جس طرح سے اپنی اس نے گرپ لی ہوئی ہے کی ہوئی ہے پورے معاشرے پہ، اس نظام کو جو چلانے والی قوتیں ہیں، اس سے جو فائدہ لینے والی قوتیں ہیں، ان کا نام لیا جائے. جیسے آکوپائی وال اسٹریٹ نے وال اسٹریٹ کا نام لیا اور کہا، یعنی اس نے انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا بتانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ساری محنت کو اپنی تجوریوں میں بھر لیا ہے. اور بار بار انہوں نے وہاں آکوپائی میں اگر آپ دیکھیں تو بار بار یہ بات کی کہ ہماری دشمنی تارکین وطن یعنی امیگرینٹ سے نہیں ہے، ہماری دشمنی مسلمانوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی سیاہ فام لوگوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی اس سسٹم کو چلانے والوں میں سے ہے. نہ کہ ہمارا کوئی خواب ہے کہ کوئی ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم تبدیل ہو، نہ کہ کوئی ہماری کوئی ایک فیملی ویلیوز یا کلچر جو ہے سفید لوگوں کا وہ واپس آ جائے. We are not about restoration, we are about transformation. This, I feel, is a key difference between the right and the left. The left believes in transformation, کہ ہمیں سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے جدید دور کے مطابق. جدید دور ہم ماضی کی طرف اب نہیں جا سکتے. ماضی کی طرف جانا جو ہے، جیسے اس وقت مودی کوشش کر رہا ہے کہ واپس کسی ایسے ہندو دور میں چلے جائیں جب مسلمان آئے نہیں تھے، وہ آپ ماضی میں نہیں جاؤ گے. آپ جاؤ گے آپ بھی مستقبل میں، لیکن بہت ہی بھیانک قسم کا مستقبل ہوگا. تو جو obsession ہے ماضی میں جانے کی، یہ ایک آلموسٹ ایک نیوروٹک ایک پرابلم بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ماضی کبھی آئے گا نہیں. آپ ریلیجس مائنورٹیز کو مارو گے، آپ عورتوں کو گھروں میں بند کرو گے، آپ بندوں کو غائب کرو گے، آپ لوگوں کو ان پہ ہر طرح کا ظلم کرو گے، لیکن وہ آپ کو ظلم آپ کا بڑھتا جائے گا، وہ منزل کبھی نہیں آئے گی. So that is a constant almost a neurotic problem because آپ phantoms کو کر رہے ہو. جبکہ جو لیفٹ ونگ پاپولزم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ فرق اس طرح سے ہے کہ وہ جدید دور کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کے اندر ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہی ہے. How do we transform this system into something that works for us? جب اتنی پروڈکشن ہے دنیا میں تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے، ہماری اس میں بہتری کیوں نہیں آ سکتی؟ Okay, I'll end it with the last point جو کوشچن کچھ ساتھیوں نے کیا تھا، مارکسزم اور پاپولزم میں فرق کیا ہے. ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ پاپولزم جو ہے وہ
اس کی انسائٹ بہت اسٹرانگ ہے، ایون کبھی کبھی مارکسزم کے حوالے کے مقابلے میں. اور ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ جو روایتی مارکسزم ہے وہ پاپولزم سے زیادہ طاقتور ہے. آل رائٹ، سو کیا چیز ہے پاپولزم کی جو مجھے لگتا ہے کہ پاپولزم ان دا وے شانٹل موو ڈیفائنڈ اٹ جو بہتر ہے روایتی مارکسزم سے. روایتی مارکسزم کے اندر بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ کلاس کانفلکٹ ہوگا. کلاس بیسک جو پالیٹکس ہے وہ کلاس کے ارد گرد ہے، اور اسی کے ارد گرد سارا اسی کا اظہار ہوگا. سیاست جو ہے مختلف کلاس کی یعنی مختلف طبقات کے جو مفادات ہیں ان کا اظہار ہے، اور ہمیں اسی طرح سے سمجھنا چاہیے اسے. اچھا، اب اس پرابلم کیا آئی 20ویں صدی کے اندر کہ پالیٹکس کلاس کے ارد گرد ہوئی، نیچرلی بہت زیادہ ہوئی، بولشوک ریولوشن بھی آیا اسی طرح، اور کلاس کے اندر بھی مارکسزم زیادہ ورکرز کی بات کرتے تھے، اور بھی بہت ساری ورکرز موومنٹس بنی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اور بھی بہت قسم کی موومنٹس آئیں اس سارے عرصے میں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس چائنا کے اندر، پھر بعد میں ویتنام، کمبوڈیا کے اندر کسانوں کی تحریکیں بہت امپورٹنٹ ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جو نیشنل لبریشن سٹرگلز تھی وہ 20ویں صدی کا سب سے ایک اہم جز ہے، اینٹی کولونیل نیشنل لبریشن سٹرگلز، which is very different from what was predicted in 19th century. تو اس میں جو کلاس کا عنصر ہے وہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا، اور کیونکہ لوگوں کا جو لوگوں کے جو معروضی حالات تھے اس میں طبقاتی سے بھی زیادہ سوال ایک ٹائم پہ یہ آ گیا کہ یار مگر میں سیاہ فام ہوں یا ہم براؤن ہیں تو ہم وائٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، جب سسٹم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ اور باہر سے کوئی کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ جو ریشل سٹرگل ہے وہ بہت اہم ہو گئی. اسی طرح پھر 50-60s کے اندر فیمنسٹ موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہو گئی. آج کل انوائرمنٹ موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ساری موومنٹس جس طرح آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، بلیک لائفز میٹر اور باقی جو موومنٹس مختلف ایشوز کے ارد گرد ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے جو لوگ کے انسانوں کے تجربات ہیں، کیونکہ دیکھیں آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے. آئیڈینٹی ایک طرف وہ بھی ہے جو آپ کو ملی ہے ماں باپ سے یا تاریخ سے، دوسری یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ساتھ معاشرے نے کیا ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے آپ کی کسی شناخت کی بنیاد پہ، چاہے آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اس شناخت سے، لیکن اگر معاشرہ آپ پہ وہ شناخت تھوپ دیتا ہے تو پھر وہ ایک زخم بن جاتا ہے، اور وہ زخم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے. Identity in that sense is very much a wound that we carry within ourselves. And hence, it's very natural for social movements to express your wounds, your pain, your anger. تحریکیں کیا کرتی ہیں؟ تحریکیں جو آپ کا جو غصہ ہوتا ہے، آپ کو جو درد ہوتا ہے، اس کا اظہار کرتی ہیں. So, I think that has to be kept in mind جب ہم بات کر رہے ہیں پاپولزم کی تحریکوں کے حوالے سے. مارکسزم کے اندر بہت اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی، اور یہ بھی اب مارکسسٹ ٹریڈیشن سے آتے ہیں، شانٹل موو اور لکلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان موومنٹس کو بھی اسٹڈی کرنا ہے اور کسی نہ کسی طرح انہیں ساتھ جوڑنا ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ مثال طور پہ کسی بلوچستان کے لڑکے سے کہو کہ یار آپ صرف طبقے کی بات کریں اور کوئی ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے، یا آپ عورت سے کہو کہ یار آپ بھی صرف طبقے کی بات کریں، آپ فیمنزم کی بات بالکل چھوڑ دیں. ایسی بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جس کو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سوچر، یعنی چیزوں کو بننا، آپ اس عمل میں نہیں آ رہے. اور پاپولزم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک چین آف ایکویلنس، میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں، چین آف ایکویلنس نہیں بنے گی تب تک ہم چیزوں کو جوڑ نہیں سکیں گے. اور چین آف ایکویلنس بنانے کا مطلب ہے کہ مختلف تحریکوں کو ساتھ جوڑنا. تو یہ میرے خیال پاپولزم کی ایک کامیابی ہے کہ وہ مارکسزم تو نہیں میں کہوں گا، لیکن مارکسسٹوں کے مقابلے میں پاپولسٹ زیادہ تیز ہوتے ہیں تحریکیں بنانے میں. جو کمی ہے، اینڈ یہ میری ایبسولوٹلی لاسٹ آج کی بات ہے، جو کمی ہے، جو میری طرف میرے انالیسز میں کمی ہے پاپولزم کی، وہ یہ ہے کہ
وہ اس کی بات نہیں کرتے، وہ لوگوں کے غصے کے اظہار کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جو تضادات موجود ہیں اس کو دیکھنے کے بجائے اس کے صرف اظہار تک رہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یار مسئلہ ہے کہ اوباما جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے. اوباما سے فیل نہیں ہو رہا، سرمایہ داری کے اندر ایک ان بلٹ میکنزم ہے جو کہ بار بار کرائسس کی طرف لے کر جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے. دیٹ انٹرنل میکنزم از سینٹرل. جس طرح فرائڈ کہتا تھا کہ جو لوگ ہمیں نیوروٹک لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل معاشرے سے الگ ہیں، نارمل نہیں ہیں، وہ ایکچولی بہتر مثال ہے اس نارمل سوسائٹی کی. یعنی نیوروٹک از سم ون like the quote unquote mad person gives you a way to mobilize to understand society, even sane society. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پاپولسٹ ضرور ہوں، ہم پاپولزم کی بات بھی کریں، لیکن لکلاؤ اور موو کے اندر اس کا ایگزامپل نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے ریولوشنری چینج کی. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے؟ یہ یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا روایتی مارکسسٹ بن جاؤں تو یہ امپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ نارملی تو یہ گیم ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو موبلائز کیا، گیلونائز کیا ان باتوں پہ کہ جی یہ ہمارا دشمن ہے، وال اسٹریٹ ہماری دشمن ہے، یہ سٹی ہمارا دشمن ہے، ہمارے یہ پولیٹیشینز ہمارے دشمن ہیں. لیکن ایونچولی ہم نے کامن سینس کے ارد گرد صرف کام نہیں کرنا. یعنی کامن سینس جو ہے صرف اس کو فالو نہیں کرنا. اصل پالیٹکس ہے کہ آپ کامن سینس کو چینج بھی کرو. That is the difference, in my opinion, between populist politics and revolutionary politics. Populist politics یہاں تک کہتی ہے کہ یار لوگوں میں غصہ ہے، غصے کا اظہار جو ہے ہم نے کروانا ہے ان کو us versus them کر کے، ہم ہیں اور تم ہیں، کوئی اس طرح کا ہم نے بائنڈری بنانی. جبکہ ریولوشنری پالیٹکس کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو پوری بنیاد ہے us versus them کی وہی چینج ہو جائے گی. The very conditions in which we live will fundamentally change. So ہم ایون سم تھنگ، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک ہم کہتے ہیں لوگوں کو بہتر تعلیم چاہیے، بہتر صحت چاہیے، بہتر نوکریاں چاہیے. آپ اس کی بیس پہ بڑی زبردست موومنٹ چلاتے ہو اور آپ ایونچولی گورنمنٹ میں آ جاتے ہو، لیکن کیا آپ کو سسٹم یہ سب کچھ کرنے دے گا؟ جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چلے ہم ان کو تو میں ذاتی میرا خیال ہے ان کا تو دل بھی اتنا نہیں تھا چینج کرنے کا. لیکن اگر حقیقی معنوں میں کوئی لیفٹ کی پارٹی آتی ہے، جیسے گریس میں سریزا ہے، وہ چند ہی ہفتوں میں اتنی بڑی موومنٹ کے بعد چند ہی ہفتوں پہ اسی یورپین سینٹرل بینک اور آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے، جس کے خلاف انہوں نے پوری تحریک بنائی تھی، کیونکہ وہ تیار نہیں تھے اس فائنل لڑائی کے لیے. جو فائنل لڑائی تھی جس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہ صرف لوگوں کو تیار کرنا ہے، ان کا سینس اوپینین موبلائز کرنی ہے، ان کا غصہ موبلائز کرنا ہے، بلکہ جب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے، جب آگے سے رجتی قوتیں آتی ہیں تو ان سے لڑنے کی سخت بھی ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہو کبھی کبھی سیاست کے اندر جس کے اندر آپ بالکل کچھ نیا کر دیتے ہو. اور وہ بہت خوفناک چیز ہے، جیسے فرینچ ریولوشن میں ہوا، پہلی دفعہ بادشاہت ختم کر دی، اس کا کوئی بلو پرنٹ ان کے سامنے نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا. جیسے بولشوک ریولوشن میں ہوا، پہلی دفعہ ورکرز نے فیکٹریز ٹیک اوور کر لی اور پوری ورکر سٹیٹ اناؤنس کر دیا، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوگا. But this courage to do what is deemed impossible by the system,
وہ چیز کرنے کی جرت جو کہ سسٹم کہہ رہا ہے ناممکن ہے. That is revolutionary politics. So beyond the possible, whereas populism stays within the limits of the possible. And I am more of a supporter of revolutionary politics, although میں سمجھتا ہوں کہ پاپولزم جو ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے in terms of organizing and mobilizing the public. Anyway, میں اس کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت مجھے برداشت کیا. میں ریڈنگز بھی اس میں کچھ ڈال دوں گا, اور آئی تھنک لیفٹ ونگ پاپولزم, رائٹ ونگ پاپولزم دونوں پہ آپ پڑھیں. اور آگے جو ہم اپنی گفتگو کریں گے اگلے ہفتے وہ ہے پارتھا چیٹرجی, جو انڈین تھیرسٹ ہیں. اور اس کے بعد میں ایک نیا پورا ایک سلیبس بناؤں گا, کچھ اینٹی کولونیل تھنکرز کا ہم سوچ رہے ہیں مل کے پڑھیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ دوز آف یو ہو آر ان لاہور. ہوپ ٹو سی یو ٹمورو ایٹ سیفما. ٹھیک ہے, 4 بجے ہم وہاں میٹنگ کر رہے ہیں. ٹیک کیئر, خدا حافظ.